बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान है रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो लोगों की सदाओं के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को शक्ति देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला, जो रोए ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और तू ही अव्वल, तू ही आखिर, तू ही बातिन, तू ही जाहिर, तू ही हाजिर, तू ही नाजिर। ना तू सोए ना तू ऊँगे, ना तू घबराए ना तू भूले, और जिसे चाहे तू दे दे और जिसे चाहे तू ना दे। तेरे देने के अंदाज निराले मौला, तू जो देता है तो होता नहीं चर्चा कोई, और चुन लिया है तेरे करम नहीं बशर को, वरना ऐसे जालिम को बनाता है खलीफा कोई। और तेरी तारीफ कैसे ना करूं मैं बयां, अरे मेरी ताकत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे महर वो जर्रे में निस्बत तो होती है कुछ, और मुझको निस्बत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे वहम गुमा से बाहर है तू, और मैं कतरा नहीं समंदर है तू। तेरी रहमत ने ये रुतबा बख्शा मुझे, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे तेरा दर छोड़कर मैं कहां जाऊंगा, जो यहां खोऊंगा तो कहां पाऊंगा। तेरे होने से जीना है जीना मेरा, मेरी हिम्मत है क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। आइए नाज़रीन, आगाज़ करते हैं अपने इस प्रोग्राम का। ईमान रमज़ान के अंदर मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अल्लामा मुफ्ती मौसूम ज़मान नईमी नक्शबंदी साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान रियान फाउंडेशन के शाहरुख कारोबार वाला साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान है हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, हमारे सनाख़्वा है। और मैं दरख्वास्त करूँगा हाफिज़ ताहिर हाशमी साहब से कि हम्द बारी ताला से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। माशाअल्लाह। मैं तेरे नाम से क्या कहने, सुभान अल्लाह, किया करता हूँ। मैं तेरे नाम से आगाज़ किया करता हूँ, तू मेरे काम को आसान क्या कहना बना देता है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। तू मेरे काम को आसान बना देता है। अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा, क्या कहने बेशक, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की है यही ग़िज़ा। तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। और जो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु,
جل کیا کہنا ہے؟ جلالہ. کلام پاک میں آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. شاعر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جسے تو کیا کہنا ہے؟ جو چاہے عظیم ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. کیا کہنا ہے؟ یا سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے تو جو چاہے عظیم ہے، جسے تو نہ چاہے ذلیل. کیا کہنے کیا کہنے، بالکل بالکل سچ، بالکل سچ کہا. جسے تو نہ چاہے ذلیل ہے. تیرے ہاتھ عزت و آبرو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ. اللہ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. حافظ طاہر ہاشمی صاحب کیا کلام پیش کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ بس اللہ سے رجوع کرو. اور میرے ذہن میں بھی ایک اشعار آ رہا ہے کہ تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں، تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں، مجھے علم کی ایسی دولت عطا کر، اور دن رات بس لب پر اللہ اللہ، اس ورد میں مجھ کو راحت عطا کر. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آج ہم جب اس پروگرام کے لیے نکلے اور ذہن کے اندر ایک خاکہ تیار ہوا، اور آپ سے باتیں کرتے کرتے ایک موضوع ہمارے ذہن کے اندر آیا، اور ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو جو بولنے کی صلاحیت دی ہے، جو سحر انگیز گفتگو ہے، آپ کے ایسے جملے جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہمارے لیے بھی بڑی افادیت کے حوالے سے، بڑی معلومات کے حوالے سے، اور ہماری اپنی زندگی کے اندر جو روزمرہ کے مسائل ہے، اور بالخصوص رمضان کا مہینہ لوگ بیٹھ کے کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہم اس سیکھنے والے انداز کے اندر آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ لوگوں کی قدر کس طرح کی جائے، ماں باپ کی قدر کس طرح کی جائے، اور اللہ کی نعمت کی قدر کس طرح کی جائے. آپ کہاں سے آغاز کریں گے؟ کیونکہ میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کا آغاز ہی وہ ساری چیزیں اتنا امید باندھتا ہوا چلا جائے گا. جزاک اللہ تعالیٰ فی الدارین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید لئن شکرتم لازیدنکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سلیم بھائی، آپ کی محبت ہے، اور آپ جس طریقے سے ہمارا تعارف تو نہیں کہوں گا، ہم اس قابل نہیں، یہ آپ کی محبت کا انداز ہے کہ آپ جس طریقے سے جذبے کے ساتھ جس موضوع کو لے کے چلتے ہیں، وہ موضوع خود بخود انمول ہو جاتا ہے. آپ نے جو بات کی کہ قدر، چاہے والدین کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے رشتہ داروں کی ہو، چاہے معاشرے میں دیکھیں، آج کا جو معاشرہ ہے وہ واقعتاً ان قدروں سے بے قدری کی طرف چلا ہے. بالکل صحیح. اور قرآن نے بڑے واضح طور پہ انداز میں فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اللہ کا شکر بجا لاؤ
تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے. کیا کہنا, سبحان اللہ. لیکن اگر غور کریں آج کے حالات بڑے عجیب ہیں. ماں باپ ہیں لیکن ان کی وہ قدر نہیں, اولاد ہے لیکن اس کے اوپر توجہ نہیں, رشتہ دار ہیں لیکن روٹ جانا ہمیں آتا ہے, منانا نہیں آتا. مثال دیتا ہوں, آج ماں کا یا باپ کا حال یہ ہے, جس نے دن رات کمائے جب مرتا ہے تو اس کے کپڑے یا چارپائی بھنگی کو دے دی جاتی ہے اور کہتے ہیں یہ تو میت کی چارپائی تھی. اللہ اکبر. جو ماں کپڑے پہنتی تھی وہ کسی ماسی کو دے دی جاتے ہیں, یہ تو بوسیدہ ہو گئے, ان کپڑوں کا کیا کریں گے. جو رشتہ دار شادی میں نہیں بلاتا اس وجہ سے کہ شاید کھانا کم پڑ جائے گا, مجبور ہوں رشتہ داروں کی لسٹ میں ایک نام کم کر دیتا ہوں, تو اتنا برا مان جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کھانے پہ نہیں بلایا اب ہم اس سے ملیں گے نہیں, اس کی مجبوری نہیں دیکھتے. بات یہی ہے, قرآن نے بڑے واضح طور پر فرما دیا. اب جو میں آنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی دیے نا, ہم اس کی بھی قدر نہیں کرتے. مثال کے طور پر اللہ نے ہاتھ دیے, پوچھو اس سے جس کے ہاتھ نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہیں میں نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے, لیکن کبھی احسان جتلایا؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے, پورے قرآن میں اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ نور عطا تو کیا ہے تم دیکھتے ہو. جس کی آنکھیں نہیں, اس سے پوچھے آنکھ کتنی بڑی نعمت, لیکن کبھی یہ نہیں جتلایا کہ تمہیں آنکھیں دی تم پر احسان کیا, زبان دی تم پر احسان کیا, ہاتھ دیے تم پر احسان کیا, پیر دیے تم پر احسان کیا. ہزاروں نعمتیں دینے کے باوجود اللہ کبھی احسان نہیں جتلاتا, بلکہ یہی فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور نعمتیں اتنی نعمتیں اتنی ساری ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہوگی جس کا رب نے بھی احسان جتایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کیا کہ تمام نعمتیں سبحان اللہ, سبحان اللہ نے دے اللہ, دی, بے شک, لیکن تمام نعمتوں کو اللہ نے کبھی جتلایا نہیں کیا سوائے میرے محمد مصطفیٰ کی ذات کے. کیا کہنے, کیا فرمایا کہنے, تحقیق سبحان ہم نے اللہ. تم پر احسان کر دیا, اور احسان کیا اپنا محمد تمہارے درمیان تھا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ ذات کیا ہے, وہ ذات ہے. اتنی سی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم دے رہے ہیں. اللہ نے تمام نعمتیں دی, کبھی احسان نہیں جتلایا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا نے کیا فرمایا کہ میرے پیارے امتیوں ایک کام کر لو. کیا؟ جب بھی تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو یاد رکھو تمہیں کہنا کیا ہے, الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ آپ اگر اس کا اندازہ لگا لیں تو اس کی مثال لے دیتا ہوں. 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں جس سورت کو پڑھنا واجب ہے اس سورت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین. بے شک, تمام تعریفیں اس رب کے لیے. یعنی معلوم ہی چلا کہ جب ہم نماز میں اللہ کی نعمتوں کے لیے ہم شکر بجا لا رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں, تو ہر نعمت کے لیے ہمیں شکر بجا لانا چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے. آخری بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نعمتوں کو اگر تذکرہ کریں نا, غور و فکر کریں, تو اس سے اندازہ ایسے لگائیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں دیں. میں آتا ہوں ماں باپ کی طرف, اگر آپ کی اجازت ہو تو. حضرت میں ایک سوال کر لوں پھر اس کے بعد وہ اس کے, کیونکہ میں آپ کو بیچ میں بالکل ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وہ تسلسل ٹوٹ نہ جائے اور آپ کا جو سیر انگیز گفتگو سے مستفید بھی ہو سکے. آپ نے بہت بڑی بات کی. اچھا, میں ابھی آپ سے سن ہی رہا تھا اور اس کے اندر آپ نے کہا کہ مرنے والوں کے اصل میں جو کپڑے ہیں کئی ماسیوں کو دیے جاتے ہیں, پھر اس طرح دیے جاتے ہیں, تو اس کا کیا, کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے, کس طریقے سے وہ دیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا. یعقوب علیہ السلام آنکھیں نابینا ہو گئی تھی, حضرت یوسف کا کرتا بھیجا اور فرمایا جیسے ہی وہ کرتا لگا ایاتی بصیرہ. سبحان اللہ. اللہ نے آنکھیں عطا کر دی. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. معلوم یہ چلا جو اپنے بزرگان دین ہے نا, ان کی جو قیمتی اشیاء ہیں, دیکھیں ایک تو کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے آپ نے ڈالا, لیکن ان کی جو قیمتی اشیاء ہیں زندگی میں تو قدر کر لو.
مقصد ہم کیا کرتے ہیں, زندہ ہونے جب ہوتے ہیں انہیں ہم باہر فین میں ڈال دیتے ہیں, وہ چارپائی میں ڈال دیتے ہیں, لیکن ان چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے جو ان سے ہمارے اکابرین کو اٹھا کر دیکھیں, ان کے ٹکڑوں سے فتح ہوتی تھی. سومناتھ کا مندر جو تھا, حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ کیسے فتح کیا تھا؟ والدہ نے ایک کرتا دیا تھا, اس کرتا کے وسیلے سے, کیونکہ نیک تھی, اللہ کی بولیے اللہ کی برگزیدہ بندی تھی, اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, یا اللہ تیری نیک بندی کا ایک کرتا ہے, یا اللہ مجھے فتح عطا فرما دے. تو جو ماں باپ کے کپڑے ہیں یا جو اللہ والوں کی چیزیں ہیں, ان کی قدر کرتے ہوئے اپنے پاس رکھیں, انہیں نہ آپ اس طرح بے قدری سے دیں. ہاں دینا بھی ہے نا تو اپنے بھائی کو دینا, ماسی کو دینے کی ضرورت ہے, نئے کپڑے دے دو بھائی, اگر دینے کا شوق ہی ہے تو ان کو اچھے کپڑے دو نا. پرانے کپڑے تمہارے, وہ پرانے کپڑے تمہارے کام آئیں گے. میں نے ایک آپ کو مثال پہلے بھی دی تھی یا نہیں دی تھی, یاد رکھ, میری مسجد میں ایک لڑکا آتا تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ ڈروں سے ڈرتا, جب مر گیا تو اس نے اپنے باپ کے کپڑے کیا کرے, اب مجھے کہا کہ حضرت آپ دے دیں اپنے مؤذن کو یا اس کو طلباء کو. میں نے کہا تم پہنو, تمہیں ثواب ملے گا. اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے روحوں سے. آج کی اولاد یہ ہے جو اپنے باپ کی روحوں سے ڈر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو معاشرہ پھیلا ہوا ہے, یہ جو معاملات چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے بڑے حالات ہو. اپنے ماں باپ کی قدر کریں گے تبھی کامیاب ہو. بالکل حضرت, یہ اس بات کے اوپر میں, کیونکہ میں مدینے میں تھا اور مجھے آپ کی وہ بات بھی یاد آئی. ایک انڈیا سے ایک شخص تھا اور اس نے کہا کہ یہ میرے دادا پر دادا کا یہ جان نماز ہے اور اس کو میں لے کر آیا ہوں. اس میں بڑے پیوند لگے ہوئے تھے, بہت ساری چیزیں, مطلب قدر کرنے والے لوگ بھی ہیں بالکل. اور وہ بچھا کے, میں نے کہا یار اتنا پرانا, اتنا قدیم, یہ کیا؟ تو اس نے مجھے بتایا. تو آپ والی بات واقعی یہ ہے کہ اگر لوگ قدر کریں تو واقعی. میں سوال کی طرف آنے لگا ہوں, لیکن پہلے میں جاؤں گا ریحان فاؤنڈیشن کے شاہ رخ کاروبار والا صاحب کی طرف. یہ کاروبار والا نام ایک عجیب سا ہمیں کلک کر رہا ہے, کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں, کاروبار والا جو ہے ایک لقب کہہ لیں اس کو, جو کہ میرے محسن, میرے استاد اور میرے مینٹور ریحان اللہ والا صاحب, انہوں نے مجھے دیا ہے. میں نے زندگی میں بہت سارے کاروبار کیے ہیں, الحمدللہ, کافی ڈبائے بھی ہیں, کافی بنائے بھی ہیں. تو پیشن جو ہے, اگر وہ آپ کہتے ہیں بیسکلی, اگر آپ ان کے پاس جائیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں آپ زندگی میں پیدا کیوں ہوئے, آپ کو یہ پتہ ہے؟ تو آپ بتاتے ہیں جی مجھے اس چیز میں مزہ آتا ہے, یہ کام کرنے میں, مجھے یہ زندگی بھر کروں گا تو مجھے خوش رہتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کاروبار کرتا ہوں تو میں خوش رہتا ہوں. تو میں اپنا, اگر اتنا ہی تمہیں پیار ہے کاروبار سے تو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لو اس کو, کاروبار والا کر لو. اور اگر اتنا ہی پیار ہے تو اس کو سکھانا شروع کر دو دوسروں کو. تو کہاں, یعنی کس ادارے کو چلا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اپنے اس نام کو جوڑا, واقعی بڑا کلک کر رہا ہے. اور کوئی بھی سنے گا کہ کاروبار والا تو لازمی بڑا اچھا اس کے ساتھ میچ کیا آپ نے. تو کون سا ادارہ چلا رہے ہیں اور کیا آپ اس کو فنکشن کر رہے ہیں؟ بیسکلی میں ریحان فاؤنڈیشن چلا رہا ہوں, اور ریحان فاؤنڈیشن جو ہے اس کے بانی ہے ریحان اللہ والا صاحب. ریحان اللہ والا صاحب کو اگر میں ڈیفائن کروں ایک الفاظ میں تو وہ ایک ٹیچر ہیں, ایک ایسے ٹیچر جو آپ کے سوچنے کا رویہ یا سوچنے کا طریقہ چینج کرتے ہیں. ان کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو غربت کے خاتمے سے باہر نکالنا ہے, اور ہر پاکستانی کو کم سے کم 1,00,000 روپے کمانے کے قابل بنانا. ماشاءاللہ. اس لیے انہوں نے تقریباً 12,000 سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اس پہ, اور یوٹیوب اور فیس بک پہ جو ہے وہ اکثر ویڈیوز بناتے ہیں اور بہت انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو. اب آتے ہیں ادارے پہ. ہمارا ادارہ جو ہے وہ بھی اسی مقصد کے تحت کام کرتا ہے. ہمارا جو مین اس کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کم سے کم 1,00,000 روپے مہینہ کمانے کے قابل بن سکے. تو یہ ہمارے مقصد ہے, اور اس کے تحت ہم جو ہے بہت سارے کاروبار اس کے انڈر شروع کرتے ہیں, جس میں سے 3-4 کاروبار یہ ہیں کہ ہم جو ہے یوٹیوب سینٹر ہم نے کھولا ہے, ہم نے ڈیجیٹل لٹریسی اسکول کھولا, ہم نے ریحان ٹریننگ پلیٹ فارم کھولا ہے, ہم نے نوکری کی دکان کھولی ہے, ہم نے جو ہے پائتھون اسٹوڈیو کھولا ہے, $100 انٹرن انٹرویو اسکول ہے, ٹاک ٹیوب ہے. تو بہت سارے بزنسز ہیں جو ہم رن کرتے ہیں ریحان فاؤنڈیشن کے اندر. اچھا, تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف ہے ریحان فاؤنڈیشن, وہ میں اس کی شکل آپ کے سامنے میں. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. مجھے اشارہ ہو رہا ہے یہاں بریک کا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان. آپ کی طرف آتا ہوں شاہ رخ صاحب, کہ اس وقت جو اس ادارے کا کیا مقصد ہے, اور اس وقت کون سی آپ تعلیم اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اس میں کچھ کر رہے ہیں, تو ذرا ہمیں بتائیے گا. دیکھیں سلیم بھائی, اصل میں بہت سارے ادارے ہیں, فاؤنڈیشن ہیں, NGO ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں.
کچھ جو ہے آپ کو روٹی سالن کھلا رہے ہیں, کچھ دوائیاں جی جی دے رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ گھر کے راشن دے رہے ہیں, فیملی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, ریحان بھائی کا جو مقصد ہے اس فاؤنڈیشن کو اوپن کرنا اور چلانے کا, وہ یہ قطعی نہیں ہے. وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم جو ہے کھانا تو کھلا رہے ہیں لیکن مچھلی پکڑنا نہیں سکھا رہے. بالکل صحیح. ہم روڈ کراس کر رہے ہیں ہاتھ پکڑوا کے, لیکن سکھا نہیں رہے کہ روڈ کیسے کراس ہوگا. ہم اپنے اوپر قرضہ چڑھا رہے ہیں. پاکستان کے اوپر آج ہر بچہ قرض دار ہے, لیکن یہ کوئی نہیں سکھا رہا کہ قرضہ اترے گا کیسے. کیا بات ہے. انفیکٹ یہاں تک کہ حدیث ہے کہ جس پہ قرضہ ہے اس کی نماز جنازہ نہیں. تو ہمارا پورا پاکستان بحیثیت قوم سب قرض دار ہے, تو کس کی نماز جنازہ قبول؟ گہرائی کی بات ہے. تو اب ریحان بھائی کا ویژن یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے امپاور کرنا ہے, کیونکہ پچھلے 5 سال یا 10 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنالوجی اتنی بوسٹ کی ہے اور اتنا اس میں بوم آیا ہے پیسوں میں کہ اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے. بالکل صحیح. اگر ٹیکنالوجی سے ہم اپنی جنریشن کو امپاور کر دیں گے تو پاکستان میں کم سے کم 1 لاکھ روپے کمانا بہت آسان ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے. اگر 1 لاکھ روپے جو کمانا شروع کر دے گا وہ پھر 10 لاکھ روپے کس طرح مطلب میرے ذہن میں ایک تو تعلیم کا بھی سوال ہے آپ کے اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی. تو آپ تعلیم میں کیا پہلے چیزیں دے رہے ہیں پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلے ہم نے جو ہے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, دیٹ از آن لائن پلیٹ فارم. اس کا ویب سائٹ ہے www.rehantraining.com. ٹھیک ہے. وہاں پر ہم نے جو بھی آج کے دور کے کورسز ہیں, یعنی کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ لے لیں, آپ سیلف بلڈنگ کانفیڈنس لے لیں, آپ جو ہے امیزون لے لیں, دراز لے لیں, بزنس اورینٹیڈ کورسز, جو بھی آج جو پیسے 1 لاکھ روپے کمانا سکھا سکتے ہیں وہ ہم نے فری آف کاسٹ اس میں ڈال دیے. اچھا, ماشاءاللہ. یعنی آپ لاگ ان کریں, آج وہ کورس کر لیں. اچھا, صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ پہلا ہمارا انیشیٹو ہے. دوسرا ہمارا ہے ڈیجیٹل لٹریسی. اچھا, اسی پہ میرے ذہن میں سوال ہے, کیا کوئی فیس وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس کی, اور کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ مطلب جو آپ نے کہا ساری چیزیں ڈال دی اور اس کے بعد آپ حاصل کر لو, تو کوئی فیس ہے, کیا ہے, کس طریقے سے حاصل کی جائے گی؟ ابھی تک تو ہم نے کوئی فیس چارج نہیں کی ہے. ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. ویری گڈ. لیکن جو ہے لوگ, میں پھر بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب تک فری آف کاسٹ ہے نا, لوگ اس کو قدر نہیں ہے. ہمارا موضوع بھی آج قدر پہ ہی ہے, قدر نہیں ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیں کہ اگر میں آپ کو انوائٹ کروں اپنے گھر پہ ایک بہت اچھی بریانی کی دعوت پہ, میں اس میں تیل بھی بہت اچھا ڈالوں, سارے اجزاء بہت اچھے ڈالوں, لیکن وہ میرے گھر کی دعوت ہو, اور وہی میں آپ کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ایک بریانی کھلا دوں, تو جب وہ بریانی آپ کھائیں گے تو اس کا پرائس ٹیگ ذہن میں ہوگا. دونوں فری ہیں, لیکن گھر کی بریانی گھر کی بریانی ہے, ہوٹل کی بریانی ہوٹل کی ہے. لیکن اس پہ گفتگو کرتے حافظ طاہر ہاشمی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے حمد باری تعالیٰ بڑی پیارے انداز میں پیش کی, اور ہم چاہیں گے آپ ہی کی کوئی ایسی پسندیدہ کلام جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے آپ. میں ربائی پیش کر رہا ہوں, جی جی, میرے والد محترم پیش کیا کرتے ہیں. جی جی. ذات احمد کیا کہنا, اگر نہیں آتی سبحان اللہ, تا قیامت سحر نہیں. ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی. اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ, دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. کیوں کہ دھوپ غم کی ادھر نہیں, دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ,
بے شک دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، حجر اسود کس سے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اننا کالا ہے، تیرے اندر او کیڑی خوبی ہے، تینو ہر کوئی چمن والا ہے۔ حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان تے سب تو آلہ ہے، کیا کہہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے، مینوں اس لئی دنیا چم دی ہے، مینوں چم گیا کملی والا، کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، مینوں چم گیا کملی والا، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، جن کو ارے جن کو میرے سرکار بھی دیتے ہیں، مفلسی ان کے گھر نہیں آتی، بے شک کیا کہہ رہے ہیں، کوئی کتنا بڑا سوال کرے، جھولی خالی مگر نہیں آتی، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، ماشاءاللہ، تیر جتنے بھی ہم پہ چل کیا کہتے، سبحان اللہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، ہم سب پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، سبحان اللہ ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا
ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سائیں صغیر ہاشمی صاحب کی آپ نے یاد تازہ کر دی, آپ کے والد صاحب کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں اظہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاء اللہ جس طریقے سے ہم گفتگو کرے تو پھر مجھے سوالوں کی طرف آگے بڑھنا لگا اور تسلسل سارا وہ ٹوٹ گیا. میں وہاں سے اور ابھی آپ کی آنکھیں بھی نم ہیں اور ماشاء اللہ جس طرح حافظ طاہر ہاشمی صاحب نے جو کلام پیش کیا اور جو منظرنامہ ہم جس طرح ایسا تصور کر رہے تھے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کر ساری چیزیں اللہ پاک ہر شخص کو وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں یہ کہ قدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری اور لوگوں کی قدر کے حوالے سے آپ بات بتا رہے تھے, پھر ہم موو کر کے اس طرف نکل گئے تو ذرا وہاں سے پھر دوبارہ جوڑتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسی بات پر آؤں گا کہ قدر کی اہمیت تو پتہ لگے گا امتی کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے نا, سب نے ایک ہی دعا کی تھی, یا اللہ ہمیں اس قدر والے نبی کی وہ نبی جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کیا فرمایا کہ اگر مجھے حضور کے نالین کے تسمے باندھنے کا موقع مل جائے نا تو میں اپنے آپ کو قدر والا سمجھوں. سبحان اللہ سبحان یعنی یہ امت اتنی بڑی نعمت سے نوازی گئی کہ جس امت میں آنے کے لیے انبیاء نے دعائیں کی, تو اس امت کے لیے کتنی بڑی قدر کی بات ہے کہ حضور کا امتی بن گئے. اب آئے بات جو آپ نے کہی کہ قدر کیا ہے, تو یاد رکھیے گا اللہ فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. قدر یہ ہے کہ ہر لمحے اللہ کا جو ذکر کریں. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے تو جواب میں کیا ملا, تم نے شکر بھی جو کیا, ناشکری نہیں کی, اللہ کا ذکر کیا. جس لمحے تم نے اللہ کا ذکر کیا تو اب تمہارا ذکر کوئی ڈی ایس پی نہیں کر رہا, کوئی وزیر اعلیٰ نہیں کر رہا, کوئی وزیر اعظم نہیں کر رہا, خود رب ذوالجلال تمہارا ذکر کرے. کیا کہنے, رب تمہارا ذکر کرے, تمہارا مقام کیا ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی اسکول میں پڑھنے والا بچہ پرنسپل اس کا نام لینا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے فخر سے. میرا رب پوری کائنات کو پالنے والا, میرا رب پوری کائنات کو چلانے والا, وہ تیرا نام لے کہ سلیم تو میرا بندہ ہے, تو کتنے فخر کی بات ہے. سلیم تو میرا پیارا ہے, تو کتنے فخر کی بات ہے. تو قدر تبھی ہوگی کہ قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ, اور شکر بجا لاؤ. جب تم شکر کرو گے ناشکری نہیں کرو گے تو ملے گا کیا. میرے رب نے بڑا پیارا فرمایا, اگر تمہیں ایک روٹی دیے نا, اس ایک روٹی کو شکر بجا لاتے ہوئے کھا لو, اور اس ایک روٹی میں سے کچھ دے دو گے نا, اس ایک روٹی کے بدلے میں اللہ تمہیں 10 دنیا میں عطا فرما دے گا اور 70 آخرت میں عطا فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو میں بیان کروں. یقین مانے ایک مریض سے ملاقات ہوئی جنہ ہسپتال میں قدر کی بات بتاؤں, اس کے سامنے بریانی بھی رکھی ہوئی تھی, اس کے سامنے سادے چاول بھی تھے. وہ بریانی کھا کر بھی رو رہا تھا سلیم بھائی, اچھا, اور چاول کھا کے بھی رو رہا تھا. میں گیا تھا دوست سے ملنے, میں نے پوچھا بھائی یہ کیسا مریض ہے, یہ بریانی کھا کے بھی رو رہا ہے اور یہ سادے چاول کھا کے بھی رو رہا ہے. میں نے اٹینڈنٹ سے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے اس کو, تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا. اس نے کہا حضرت بات یہ ہے, یہ سادے چاول کھائے یا بریانی کھائے, اس کی جو زبان ہے نا اللہ نے اس سے وہ لذت چھین لی ہے جو بیان کرتی ہے کہ یہ چاول کھٹے ہیں میٹھے ہیں کیسے ہیں. خدا کی قسم یہی نعمت, میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا نا کہ بندہ آم بھی کھائے, بندہ چینی بھی کھائے, یہ تیری زبان بتاتی ہے کتنا میٹھا ہے. یہ اللہ چھین لے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. پھر وہی بات آئی نا, اللہ کی اتنی ساری نعمتیں, اتنی ساری نعمتیں. ایک بہت بڑا کاروبار کرنے والا بزنس مین تھا. آپ دیکھیں جب کوئی چیز آپ کی آنکھ کی طرف جاتی ہے, یہ جو پلکیں ہیں نا یہ فوراً بند ہو جاتی ہیں تاکہ آپ کی آنکھ بچ جائے, آپ کی آنکھ میں تکلیف نہ ہو. اللہ نے اس بندے کی نس سے یہ طاقت چھین لی کہ کچھ بھی آ جائے اس کی آنکھ فوراً اس میں وہ ذرہ گھس جاتا اور وہ پریشان ہو جاتا. ٹیپ لگا کے رکھتا, جب سوتا ٹیپ اتار کے سوتا. اللہ کی کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے, یہ رب کی نعمتیں ہیں. تو ساری بات یہ ہے کہ جو ہمارے قریب ہیں ان کی بھی قدر کرنی ہے, جو ہمارے ماں باپ ہیں
ان کی بھی قدر کرنی ہے، جو ہماری اولاد ہے ان کی بھی قدر کرنی ہے. اور اولاد میں کہوں آج ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ابھی ریسنٹلی بات ہے، بیٹی پیدا ہوئی، نوجوان نے 2 ماہ کی بچی کو گولی مار کے شہید کر دیا. وجہ کیا ہے؟ جن کے بڑے بڑے ایسے مجھے ملاقات ہوتے ایسے ایسے لوگ ہیں 10 سال 20 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، اور ہمارے اولاد ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے. کیا وہ عرب کا زمانے جہالیت یاد نہیں ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہی تو کرتے تھے کہ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے. ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو جانیں، قدر کو پہچانیں. اور قدر کو پہچانیں کیسے؟ جب ہم اسلام کی اسٹڈی کریں گے. میرے نبی نے فرمایا تیری بیٹی اگر اس کی تو پرورش کرتا ہے اور پرورش کر کے اچھی جگہ نکاح کر دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے پرورش کی اپنی 3 بیٹیوں کی، اچھی جگہ نکاح کر دیا، یقین مانو تمہارا یہ نکاح کرنا اللہ کو اتنا قبول ہوگا، اتنا پسند آئے گا، اللہ تمہیں جنت کا ضامن بنا دے. یہ بیٹی تجھے جنت لے جانے والی ہے، یہ بیٹی رحمت بن کر آئی ہے. لیکن آج بیٹی کی قدر نہیں. اسی طرح بیٹا بھی قدر والا ہے. ان سے پوچھو جو اولاد نہیں رکھتے، اللہ نے تمہیں اولاد دی لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. آج ضرورت ہے کہ ہر نعمت کو، پھر میں کہوں یہ سانس جو چلی گئی سلیم بھائی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. آنے والی کا پتہ ہے کہ کنفرم آئے گی. جو ایک لمحہ ہے نا، یہ قدر ہے، یہ ہے قدر. اگر اس سانس کی قدر کر لی نا تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر نہیں کی تو بھائی آنے والی کا پتہ نہیں، جو چلی گئی اس کو اب آپ لا نہیں سکتے. کروڑوں خرچ کر دو، یقین مانے اگر آپ کے پاس ابھی ملک الموت آج کے کہے کہ 2 دن بعد تمہاری زندگی ختم ہے، اگر آپ کے پاس 5 کروڑ بھی ہوں گے نا، آپ کہیں گے یہ لے لو، مجھے 4 دن اور بڑھا دو. ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری موت کب آنے والی، لیکن ہم بے قدرے ہو کر کبھی اس سے جھوٹ، کبھی اس سے رشوت، کبھی یہ معاملہ. موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. موت نے نہ چھوڑا خسرو ندارا، اس سے تو فاتح سکندر بھی ہے ہارا. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کیسے کیسے پہلوان پچھاڑے موت نے. موت کا رکھ دھیان، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے. علامہ صاحب آپ کی بات اتنی سیر انگیز ہے، اور میرے پاس ابھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ اگلا پروگرام اسی قدر کے حوالے سے بھی ہم کریں گے، اس لیے کہ ماشاءاللہ ابھی بہت زیادہ خلاصہ بھی ابھی آپ وہیں تک پہنچے. پھر ماں باپ کی قدر کی طرف بات بڑھائیں گے، تاکہ وہ لوگ جو ماں باپ سے بالکل اس طرح ان کو اگنور کرتے ہیں، اس طریقے سے بات کرتے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ کی طرف میں آتا ہوں شاہ رخ صاحب کہ اس وقت جو کورس آپ کروا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے سوال کیا، آپ نے کہا کہ کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے، اس کا دورانیہ کیا ہے اور کس طریقے سے وہ بچہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اس کو کور کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ ایک ہمارا پلیٹ فارم تھا ریحان ٹریننگ، جس پہ ابھی ہم نے کوئی فیس نہیں رکھی ہے. اس میں سارے کورسز کا دورانیہ آدھے گھنٹے سے لے کر 45 منٹ تک کا. ہم اتنے لمبے کورسز نہیں رکھ رہے اس میں. ہم صرف وہ چیز بتاتے ہیں کہ جس میں اس کو ٹیکنیکل اسکل سمجھ میں آ جائے بچے کو، اور وہ اپنا کام شروع کر سکے. اور اس کے بعد اگر اس کو کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور ہم سے مشورہ لے سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ تو بیسک ایک انیشیل اسٹیج ہم نے رکھا ہے. اس کے بعد ہم نے ابھی 2 بلڈنگز تیار کی ہیں. کس جگہ آپ کا ادارہ کس طرف ہے؟ شہید ملت پر ہے. شہید ملت پہ ہم نے 2 بلڈنگز تیار کی ہیں. ایک ہم نے کیا ہے یوٹیوب سینٹر کے نام سے، اور ایک پائتھون اسٹوڈیو کے نام سے. اچھا، اس میں کیونکہ ریحان ٹریننگ میں ہم نے فری کر کے کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا. آئے 6-10 ہزار لوگ آئے، ہم سے کر کے چلے گئے، سرٹیفکیٹ کما بھی رہے. لیکن اب ہم نے جو ہے اس کو ہم نے اس پہ فیس رکھی ہے. اس میں ہم ₹1,00,000 چارج کرتے ہیں 1 سال کا. 1 سال میں ہم دونوں چیزوں میں، یعنی یوٹیوب میں اور پائتھون اسٹوڈیو میں، ہم گارنٹیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ₹1,00,000 کی نوکری ہم دلا کے دیں. اچھا، ماشاءاللہ. اور اگر یہ نہ کر سکیں تو آپ اپنے پیسے واپس لے جائیں. اچھا، تو اس کا جو آپ پیریڈ کو ختم کرتے ہیں، اور مجھے یہاں اشارہ ہو رہا بریک کا، پھر اس کے بعد میں آپ سے اس سوال کی طرف بڑھوں گا. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہے ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان ہے رمضان. آپ کی طرف آتا ہوں شاہ رخ صاحب، کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا پڑ گیا اور وہ سوال وہیں رک گیا. آپ لوگ ایک کورس کتنے دورانیہ اس کا، اس کورس کے بعد میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ کوئی موبائل بھی دے رہے ہو، کوئی لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہو، تو کیا یعنی کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ؟
دیکھیں ریحان صاحب نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ہم جتنی بھی اچھی تعلیم لے لیں, آپ کچھ بھی ٹیکنیکل اسکل سیکھ لیں, ہماری جنریشن میں ایک مسئلہ آ رہا ہے, ہمیں اپنی بات صحیح سے کہنی نہیں آتی, ہمیں اپنی جو وقت پہ کہنے والی بات ہے وہ نہیں کی جاتی. کانفیڈنس کا ایک ایشو آتا ہے ہماری جنریشن کے اندر, اسی لیے ہماری جنریشن میں یوتھ 70% ہونے کے باوجود بھی ہاتھ میں سی ویز لے کے نوکری ڈھونڈتی پھر رہی ہے. بالکل بالکل. اگر ہم ان میں کانفیڈنس اچھی طریقے سے کر دیں, پیدا کر دیں, یا ہم ان کی دوستی اچھی طریقے سے لوگوں سے کروا دیں کہ جو بچہ کالج یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو اس کی مارکیٹ میں اتنی اچھی دوستی ہو کہ آلریڈی اس کو جابس کی آفر آ رہی ہے. تو یہ ایک ریحان صاحب نے اپنا ایک کورس بنایا ہے جس کا نام ہے کورس نمبر 1. اچھا. اور اس کو ہم کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ کورس. وہ کورس تو اس کا دورانیہ 45 منٹ کا ہے, لیکن اس کے کچھ ٹاسک ہیں. یعنی اس میں ریحان صاحب اپنے فیس بک کے اندر اپنے فرینڈ لسٹ پبلک کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی پوری دنیا سے اس میں فرینڈز ہیں, یعنی گوگل کے دوست ہیں, لنکڈ کے دوست ہیں, فیس بک کے دوست ہیں, پالیٹکس والے ہیں, سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں, شوبز کے لوگ ہیں, جو آپ ڈومین لے لیں اس کے لوگ اس میں موجود ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ 500 دوست چرا لیں, ان کو اپنا دوست بنا لیں, اور اس میں سے 20-25 لوگوں کے آپ انٹرویو کر لیں. اگر وہ باہر ملک رہتے ہیں, یعنی کہ دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور آپ پاکستان میں, تو آپ اپنے دوست کو چائے پہ بلاتے ہیں, تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آج ٹیکنالوجی بہت ایزی ہے, آپ اپنے گھر پہ چائے پہ بیٹھ جائیں, میں اپنے گھر پہ چائے پہ بیٹھ جاتا ہوں, اور ہم دونوں چائے پہ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں. تو آپ اگر اس طرح دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنی فیس بک پبلک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اپنی آپ تصویر اچھی لگا لیتے ہیں, آپ بیسک ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لیتے ہیں, آپ ڈیجیٹل ہونا سیکھ لیتے ہیں, تو ہم اس کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد, اس کا آڈٹ کرنے کے بعد ایک لیپ ٹاپ یا ایک اسمارٹ فون فری گفٹ دے دیتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا دورانیہ کیونکہ ہمارا رہ گیا, دورانیہ کتنا ہے اس کا؟ دیکھیں کورس کا دورانیہ تو میں نے آپ کو کہا کہ آدھے گھنٹے سے 45 منٹ کا ہے. اب یہ ٹاسک کتنے عرصے تک یہ چلتا ہے, مطلب 6 مہینے 4 مہینے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ جو اسٹارٹ ہوئے, یعنی ہم ابھی تک اس پروگرام کے اندر کم سے کم بھی 5000 لوگوں کو لیپ ٹاپ دے چکے ہیں. ماشاء اللہ 5000. صاحب اچھا تھوڑا یہ بات سنیں, یہ کورس جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, یہ فری آف کاسٹ ہے, سارا فری آف کاسٹ ہے, بالکل. کوئی اس کے پیسے ہم تو وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ لاکھ روپے والا وہ ذرا کنفیوز کر رہا تھا. وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں ہمارے بہت سارے بزنسز چل رہے ہیں, تو ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ابھی جو ہم یوٹیوب سینٹر چلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ کسی کو اگر یوٹیوب سے پیسے کمانے کا شوق ہے تو وہ آئے ہمارے پاس, اس سینٹر میں سیکھے, اور پھر وہ 1 لاکھ روپے. ہمارا مقصد جو ہے وہ ہر پاکستان میں الگ الگ آپ نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, بہت سارے ہم بزنس کر رہے ہیں. تو یہ والا کورس ہے لیپ ٹاپ فری دینے کا, دیٹ از فری آف کاسٹ ایٹ آل. اچھا, آپ صرف ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی کس طرح وہ ایڈمیشن لے اور کس طریقے سے آئے, وہ کس طریقے؟ سمپل rehantraining.com ہے یا rehan.com ہے, اس میں کورس نمبر 1 کے نام سے یہ موجود ہے. میں لنک بھی شیئر کر دوں گا, آپ اپنے اس میں چلا لیں نیچے, تو وہاں لاگ ان کریں, انرول کریں اس کورس کے. اگر وہ اس کو فزیکلی آنا ہو آپ کے سینٹر کی طرف تو وہ آ سکتا ہے اس کورس کے حوالے سے, یا صرف وہ اسی طرح؟ ویسے تو ہمارا یہ آن لائن ہے, لیکن اگر وہ فزیکل آنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس 4 آفیسز ہیں کراچی میں فزیکل. 2 ہماری بلڈنگ ہے شہید ملت پہ, ایک ہماری نوکری کی دکان ہے, ایک ہمارا فزیکل اسکول ہے کورنگی کے اندر ریحان اسکول کے نام سے, ایک ہمارا اسکول ڈیجیٹل لٹریسی اسکول ہے مٹھی کے اندر. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ ہماری بلڈنگز موجود ہیں, یہاں پر آئے, آپ کو آرام سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, اور آپ کو جہاں جو مشکل ہوگی وہ سکھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اور یہ فری کے اندر لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں. بس یہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں سب میں لے کر آئے, ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. جس طرح آپ نے بڑی گہرائی کی بات کی کہ وہ سڑک پار کرانے والا سکھا دیا جائے, اور مچھلی کی طرح والی گفتگو کی, بہت اچھی بات لگی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو کھانا دوائیاں اور یہ راشن کیا کر رہے ہیں, ان سے بھی اپیل ہے کہ وہ جب یہ پیٹ بھرا دیں, ان کے راشن دے دیں, تو ان لوگوں کو ہمیں ریفر کر دیں کہ جی ہم نے کھانا کھلا دیا, ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اب ان کو کمانا سکھا دیں. کیا بات, بڑی بات. یہ سارا کوآرڈینیٹ کریں گے آپس کے اندر تو سب چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کو ان پروگرام کے توسط سے یہی کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کا وہ ہو, اور پھر اس کے بعد صدقہ جاریہ والے کام جس طریقے سے ہو رہے, اللہ پاک ہم سے بھی کرائے, آپ سے بھی کرائے. علامہ صاحب بھی اس حوالے سے ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. یہ سب اللہ پاک دلوں میں ڈالتا ہے, اور میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اربوں لوگوں میں سے اللہ پاک انہیں منتخب کرتا ہے جن سے کام لینا چاہتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی احسان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسوں کو اور ہم جیسے چھوٹے سے اور علامہ صاحب جیسے لوگوں کو چنا ہے کہ کچھ کام اللہ پاک کروا دے. حافظ طاہر ہاشمی صاحب, آپ کا تو انداز ہی ایسا ہے کہ سما باندھ دیتے, اور پھر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ
ایسا کلام جو واقعی لگے کہ ہم مدینے میں ہیں اور مکے آمین میں. آمین آمین. خاک مجھ میں آئے کمال رکھا ہے، ارے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میں تو سرکار کب کا مر جاتا، میں تو سرکار کب کا مر جاتا، میں تو سرکار کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، میرے کمال کو ہرگز کبھی زوال نہیں، ہائے ہائے. کمال یہ ہے کہ مجھ میں کوئی کمال نہیں، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے حافظ طاہر ہاشمی صاحب. اچھا ناظرین، ہم بڑھیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف اور میں آخر میں میسیجز لوں گا اور اس کے بعد ہم دعا کے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ناظرین، آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور میں علامہ صاحب سے وہ 2 جملے چاہوں گا آخری کے اندر اور پھر شاہ رخ صاحب سے بھی، اور اس کے بعد ہم اختتام دعا کی طرف بڑھیں گے. میں یہی کہوں گا سلیم بھائی کہ وقت تھوڑا سا ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، تو کوشش کیجئے کہ سامان تو آپ نے بہت اکٹھا کر لیا ہے، پل کی خبر نہیں ہے، تو سامان اکٹھا کیا ہے اس میں سے دیکھیں جو قدر والی چیزیں ان کو ایک جگہ کریں اور تمام چیزوں کو، نعمتوں کو جو ملی ہیں اس کا شکر بجا لائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. شاہ رخ صاحب، آپ کوئی میسیج اس حوالے سے؟ میرا یہ میسیج ہے کہ بس انسانیت کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم میں سب کچھ ہے، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، کہ وہ اگر خیال رکھ لیں گے تو باقی سارے معاملات بہتر ہو جائیں. جی طاہر ہاشمی صاحب، آپ بھی کچھ کلمات اس حوالے سے؟ بادب با نصیب بے ادب بے نصیب. کیا بات ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور مفتی محسن الزمان نعیمی نقشبندی صاحب بہت شکریہ، اور شاہ رخ صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، حافظ طاہر ہاشمی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگے. اس سیگمنٹ سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس کے اندر وہ نعمتیں اور اس کے اندر وہ دعائیں، اور اس دعا کے اندر ہم اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں، اور اس دعاؤں کے اندر ہم اپنے جو گناہ ہم سے ہوئے اس پہ نادم ہو کر اللہ کے سامنے روئے، اور رونے کے بعد پھر اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ کے گھر پہ دیر ہے دیر نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا. اور یہ مبارک مہینے کے اندر تو دعائیں ایسی چیز ہے کہ واقعی ہر جگہ جگہ قدم قدم کے اوپر آپ اگر دعائیں مانگیں گے تو اللہ سارا قبول کرے گا. اور میں ریحان صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ دعا کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم. یا رب ذوالجلال، ایک بار پھر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے. مولا، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، نظروں کو جھکائے ہوئے، اللہ اکبر، مولا دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں. مولا تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے.
مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمارے معاملات میں آسانی عطا فرما دے. اللہم آمین. مولا تو ہمارا رب ہے, ہم تیری مخلوق ہیں. مولا اگر تو نے ہم پہ کرم نہ کیا تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ مولا تیرے دربار میں حاضر ہیں, مولا شرمندہ ہیں, دل سے پشیمان ہیں. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. مولا ہم نے اپنے والدین کی قدر کرنا چھوڑ دی. مولا ہمیں ہدایت عطا فرما آمین. کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں. مولا لوگوں نے اپنے والدین کو فلاحی اداروں میں بھیج دیا ہے. مولا ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. مولا ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. مولا ہمیں اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. مولا ہمارے معاملات مشکل سے مشکل ہوتے جا رہے ہیں. مولا معاشی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں. مولا ہمارے دسترخوانوں کو کشادہ فرما دے. آمین. مولا ہمیں حلال طیب طاہر عطا فرما. مولا ہمارے کاروباروں میں برکتیں و وسعتیں عطا فرما. مولا ہمارے پیاروں کی مغفرت فرما. آمین. مولا ہم میں سے جو بیمار ہیں مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم آمین. مولا جو NGOs کام کر رہی ہیں مولا کریم تیری مخلوق کی خدمت کر رہی ہیں. مولا ان کے مولا کریم کاموں کو آسان بنا دے. آمین. مولا ان کے ساتھ تعاون فرما دے. آمین. مولا ان پہ اپنا کرم فرما دے. آمین. مولا اس ملک پاکستان کو مستحکم فرما دے. آمین. مولا اس بحران سے ہمیں نکال دے. آمین. مولا اس ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. آمین. مولا ہمارے دشمن یہود و نصارہ سے ہمیں بچا لے. آمین. مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس ملک کی قدر کریں. مولا اس ملک کے پاکستان جو تیرے اور تیرے محبوب کے نام پہ حاصل ہوا مولا کریم اس ملک کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. مولا ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں. اس ماہ مبارک میں عبادات کر کے مولا تجھے راضی کر سکے. مولا تو ہم سے راضی ہو جا. مولا تو ہم سے راضی ہو جا. مولا تو ہم سے راضی ہو جا. ہم تجھ سے غافل ہیں مولا, تو ہم سے غافل نہیں ہے. بے شک. مولا تو ہم سے غافل نہیں ہے. ہم تجھ سے دور ہے مولا, تو ہم سے دور نہیں ہے. بے شک. بے شک. مولا ہم تجھ سے دور ہو گئے مولا, تو ہم سے دور نہیں ہے. مولا تو ہماری شرک سے بھی قریب ہے. پروردگار اگر تو نے ہمیں نہیں تھاما, ہماری مدد نہیں کی تو مولا ہم کہاں جائیں گے. مولا ہم اپنے نفسوں پہ ظلم کر بیٹھے. مولا اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری اس کوتاہی کو دور کر کے مولا ہمیں نیک مسلمان بنا دے, عبادت گزار مسلمان بنا دے. مولا محبت کرنے والا مسلمان بنا دے. مولا قدر کرنے والا مسلمان بنا دے. مولا دین پر چلنے والا مسلمان بنا دے. مولا جس طرح تو اپنے بندے کو چاہتا ہے مولا ہمیں اس طرح کا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ودین فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.